बात प्लैटिनम लायंस क्लब का आप हिस्सा हैं और ये क्लब नो डाउट कि लोगों की फ़लाह के लिए बहुत ज़्यादा अपने जो अमूर हैं बहुत ज़्यादा काम खदमात जो है वो अंजाम दे रहा है। और इसकी खदमात का अगर हम जिक्र करना शुरू करें तो मेरा ख़्याल है कि वसी पैमाने पे आप लोग जो है इस वक्त काम करते नज़र आ रहे हैं और आपकी जो भी खदमात हैं उनको सराहा जाना ज़रूरी भी समझता हूँ मैं। इंसानी खदमत का सर आपके अंदर कैसे ख़याल आया और किस चीज़ को देख के आपने ये फ़ैसला किया कि मैं जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, आजकल तो ये देखा जाता है, आजकल का दस्तूर शायद ये समझ लिया गया, एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि हम अपने रिलेटिव्स जो हमारे स्टेटस पे जो है वो पूरे नहीं उतरते, हम उनके साथ भी किनारा कशी इख्तियार करते हैं। इवन कि अगर कोई हमें कहीं रास्ते में हमारा रिश्तेदार मिलता है तो ये उसके चले जाने के बाद हम अपने दोस्तों से ये कह रहे होते हैं कि कोई था जो मुझे सलाम दुआ करते हुए गुजर गया, यानी हम बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये कौन था। तो जहाँ ये सूरत हाल जो है वो हो चुकी है और ऐसा ट्रेंड सेट हो चुका है, वहाँ इंसानियत की खिदमत का ख्याल कैसे आया? जी, वो आइंस्टाइन ने एक जगह लिखा है कि द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन इज़ नोन बाय द क्वेश्चन ही आस्क्स, नॉट बाय द आंसर। तो एक तो मैं आपकी ज़हानत की, आपके विजन की ये दाद देता हूँ, इतना खूबसूरत आपने सवाल पूछा, बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से मुझे ये बात करने का मौका मिला। इंसान की जो ज़िंदगी है ये इंसानी खिदमत के बग़ैर शर्मिंदगी है, ये ज़िंदगी नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप ओवरऑल नज़र दौड़ाते हैं पूरी दुनिया पे, तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग सरवाइव कर रहे हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी की खिदमत की, जिसमें आप हमारे वलीउल्लाह हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे सोशल वर्कर हैं। और आप इसको देख सकते हैं कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी लेगेसी उनकी बताइएगा कि ये जो उनका 8 एकड़ का घर पड़ा है, लोग इसकी तस्वीरें बनाते हैं, इसको देखते हैं, नहीं, लोग उनको याद करते हैं उनकी खिदमत की वजह से। बिल्कुल। और हमारा मज़हब ये कहता है कि अगर आपकी मौत के बाद कोई भी 3 बाईमान लोग आपके किसी अच्छे अमल की वजह से आपको याद करें तो आपकी बख्शिश लाजमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मेरे पेश नज़र थीं जब मैं लायंस टीम का हिस्सा बना। और मेरे दोस्त, मेरे मुर्शद, उन्हें मैं प्यार से कहता हूँ, मियाँ अब्दुल सलाम साहब, वो मुझे इस लाइन में लेके आए। और फिर अल्लाह का एहसान है कि हमने ना सिर्फ खिदमत की बल्कि लोगों को एक डायमेंशन दी कि इस हद तक आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारी खिदमात को, मेरे क्लब की खिदमात को, मेरी खिदमात को लायंस इंटरनेशनल ने, मेरे डिस्ट्रिक्ट ने इस तरह रिकगनाइज़ किया कि मुझे पिछले साल उन्होंने लायन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया और मेरा क्लब पिछले 2 साल से बेस्ट क्लब डिक्लेयर हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा, इस खिदमत का आगाज़ कैसे हुआ और किस ऐसे अमल से हुआ? इंसानियत की खिदमत जो है उसका आगाज़ करते हुए खैर मैं उस बात की तरफ ना ही जाऊं तो बेहतर है। खैर आज हम सिर्फ ये बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे और जिस तरह से आपकी ये खिदमात हैं। उसके अलावा एक जो बहुत ही अहम टॉपिक है जो आज हमने चुना और इस पर हम बात करना ज़रूरी भी समझते हैं, कोरोना की सेकंड जो लेयर है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस क्लब के जो आगाज़ है वो कैसे हुआ और किस तरह से आपने जो है वो आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? फैसलाबाद में सिर्फ काम हो रहा है, मुख्तलिफ़ शहरों में काम हो रहा है, या आने वाले दिनों में क्या प्लान्स हैं आपके? ये देखिए जी, एक तो हमारा जो क्लब है इसके जो फाउंडर हैं उनमें अगर मैं 2 लोगों का जिक्र ना करूं तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। हमारे बहुत ही सीनियर, हमारे मैं समझता हूं कि मेंटोर, जिसमें आतिफ मुनीर साहब हैं और राशिद मुनीर साहब। राशिद मुनीर साहब को ये एजाज़ हासिल है कि वो पिछले साल हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर इलेक्ट हुए। ठीक है। और उन्होंने हमें लीड किया और बाकी इनकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी रहती है। तो हमने जब देखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जब हम हिस्सा बने, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं और आप क्लेम करते हैं कि आई एम द पार्ट ऑफ लायनिज्म, तो फिर आपके क्रेडिट पे कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि लोग जब देखें तो उन्हें पता चले कि इन्होंने लायन बनने का हक अदा किया है। तो हमने जब लोकेट किया तो सबसे पहली जो चीज़ हमें नज़र आई वो ये थी कि इस वक्त पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 100 में से 12 से 15 लोग हेपेटाइटिस जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। और दुख की बात यह है
کہ انہیں 50 سے 70% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں یہ مرض لاحق ہو چکا ہے. 100 میں سے 27 لوگ شوگر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور اگر 100 میں سے 27 لوگ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو اس میں سے 9 لوگوں کو 27 میں سے نہیں پتا کہ انہیں ڈائبٹیز ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ ٹارگٹ کیا کہ اس کے کیمپ کیے جائیں. ٹھیک ہے. جب کیمپ کرنے کے بعد ہمیں خیال آیا کہ لوگوں کو صرف ان کی بیماری ڈائگنوز کرنے کے بعد تنہا چھوڑ دینا مطلب کہ اور پریشان کرنا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بتائیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہے تو اس کا حل بھی تو بتائیں. بالکل. پھر اس کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ جنم لیتی ہے آپ کے جسم کے حصوں سے. جی. آپ کھاتے کیا ہیں, آپ کھاتے کہاں سے ہیں, آپ کھاتے ہوئے ہاتھ دھوتے ہیں, آپ کس ماحول میں رہ رہے ہیں, آپ پانی کیسا پیتے ہیں. تو یہ ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا, اس حوالے سے لوگوں کو اویئر کیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ڈیزائن کیا کہ جو لوگ ہمارے کیمپ میں ڈائگنوز ہو جائیں, لائن چودھری صدیق صاحب وہ ہمیں اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور پیشنٹ کا PCR ہم انہیں فری کروا کے دے رہے ہیں چودھری صدیق صاحب کے توسط سے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اپروکسیمیٹلی اس وقت 750 سے زیادہ مریض ایسے ہیں جن کو ہم ہیپ بی اور سی کا ٹریٹمنٹ دلوا چکے ہیں اور اس میں سے اکثر آلموسٹ سکسیس ریٹ اتنا ہے کہ 95% ہیپ سی کے جو پیشنٹ ہیں وہ نیگیٹو ہو چکے ہیں, اپنی نارمل لائف کی طرف آ چکے ہیں. اور ایک جو پروگرام جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, جو کرونا کے حوالے سے لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے, یہ پروگرام فیصل آباد پلاٹینم لائنز کلب نے تقریباً 2 سال پہلے لانچ کیا کہ فیصل آباد کے جتنے بھی اسکول اور کالجز ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں, ان کو ہم نے ہاتھ دھونے کے 12 SOPs شیئر کیے ہیں ود شیپ آف فلیکس, ود دا شیپ آف فلائرس. ان کے اسکول اور کالجز میں لگائے ہیں, واش رومز میں لگائے ہیں. یہ فیصل آباد لائنز کلب کی ایک اتنی بڑی کنٹریبیوشن تھی اور اتنا ویژنری پروجیکٹ تھا کہ بہت سارے دوسرے شہروں کے لائنز کلب نے پھر اس کے بعد فالو کیا اس کو, اور الحمدللہ اب سوسائٹی کافی حد تک گم ہو گئی. یہ ہاتھ دھونے کی جو مہم جو ہے اس کا جب آغاز ہوا تو اس آگاہی مہم سے لوگوں نے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ رسپانس اچھا تھا, لوگوں نے اس چیز کو سنجیدہ لیا؟ میں یہ اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ابھی جو کرونا جیسی موذی مرض ہے اس سے بچنے کا بھی ایک ہی حل بتایا جاتا ہے, جس کی چونکہ ویکسین جو ہے ابھی ہمارے ملک میں تو اس طرح سے نہ آ سکی, ابھی اس پہ بھی کچھ تجربات جو ہے وہ جاری ہیں. دعا ہے کہ اس پہ کامیابی جو ہے حاصل ہو اور ہماری اس موذی مرض سے جو ہے وہ جان چھوٹے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ اس چیز کو اتنا سیریس لیا جاتا, جو آپ کی جو مہم کا جس کا آپ نے آغاز کیا, تو آج وہ لوگ جو اس کی وجہ سے انفیکٹڈ ہیں وہ بھی کافی حد تک محفوظ رہتے اگر اس عادت کو ہم اپنا لیں. جس طرح سنت بھی ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں, تو یہ ایک ایسی اہم بات ہے جسے ہم بہت, میں سمجھتا ہوں, چھوٹی بات سمجھتے ہوئے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بیماریوں کا باعث بنتی. اچھا, اس میں آپ کو ایک مت بتاؤں, آپ کو ایک کلچرل فینومینا بتاؤں کہ آل دا لٹل تھنگس آر ناٹ ایزی ٹو ڈو. جتنی چھوٹی چیزیں ہیں وہ کرنے میں آسان نہیں ہے. صحیح. آپ نے بڑی آسانی سے کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے, کھانا کھانے کے بعد واک کرنا چاہیے, بالکل ایکسرسائز کرنی چاہیے, ایک سیب روز کھائیں, ڈاکٹر سے دور رہیں. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. جلدی سونا چاہیے, جلدی اٹھنا چاہیے, ان میں کوئی خرچہ نہیں. لیکن ہم جو مجھے ٹریجڈی نظر آتی ہے اپنے معاشرے کی, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہماری جو انتظامی ہے, ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہمارے جو انٹلیکچوئل سائڈ ہے, ان کا کمپٹیشن صرف کرونا سے نہیں تھا بلکہ معاشرے میں پھیلی ہوئی جہالت کے ساتھ بھی تھا. بہت کہ لوگوں کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ کے پاس علم ہے, جتنا آپ کے پاس علم ہے, آپ کی شخصیت کا جو حصہ ہے وہ آپ کا ہے, باقی آپ کے اوپر بوجھ ہے. بالکل صحیح. اب یہ پتہ سب لوگوں کو ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم دوسرے کی سازش قرار دیتے ہیں, اور چاہے اس میں خود کا بیڑا غرق ہو جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیلف گرومنگ ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم کسی بھی گائیڈ لائن کو صرف اس وجہ سے نہیں فالو کرتے کہ یار خدا نخواستہ اس کا کریڈٹ اس کو نہ چلا جائے. تو ہماری جو مت بنی ہوئی ہیں کہ نہیں جناب
یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ ایک وبا نہیں ہے، یہ کوئی سازش ہے. اور اس وجہ سے کیا ہوا کہ شروع میں ہمیں یہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ کرونا وائرس نام کی کوئی سوسائٹی میں چیز آ چکی ہے، معاشرے میں اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہیں. تو پہلے تو اس کو ٹاپل کرنا پڑا. پھر اس کے بعد جب لوگوں کی سمجھ میں یہ آنا شروع ہوا، پھر ہم چونکہ تھرڈ ورلڈ سے بلونگ کرتے ہیں، لوگ جو ہیں بہت سارے بے روزگار ہو گئے. لوگوں کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل بوجھ پڑ گیا، اور لوگ اس حوالے سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا، لوگوں نے بغاوت کی. لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے تھے اور کاروبار بھی چلے، چوری چھپے چلے. دیکھا گیا بعض جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ دکان کے اندر خواتین شاپنگ کر رہی ہیں اور شٹر نیچے ہوا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عید کے دنوں میں اس کے پیشنٹ کی تعداد بڑھی ہے ہاسپٹلس میں. تو اب چونکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ آنا شروع ہوا ہے، لوگوں نے ایس او پیز کسی حد تک فالو کرنے شروع کیے ہیں. تو اس حوالے سے فیصل آباد پلاٹینم لائنز کلب نے ایک تو لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کیا، پھر اس کے بعد جو ہمارا ایک پرومیننٹ پروجیکٹ تھا جس کو میاں اعجاز صاحب اور بلال قدوس صاحب، ان کو ہم نے سینیٹائزر بھی دیے، ان کو ہم نے ماسک بھی دیے اور ان کی آن ڈیوٹی اسپاٹ دیے، اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا تھا ان کے ایچ او ڈی نے. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک ایسی آگاہی مہم چلائی کہ وہ اٹ سیلف ہماری آواز بنے، جو وہ وارڈن تھے جن تک یہ مٹیریل پہنچا. تو یہ اسکول میں بھی ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ماسک جب لوگ اس کو بلیک میں فروخت کر رہے تھے. ہمارے لائنز ممبر ہیں جنہوں نے اسپانسر کیا، بہت سارے لائنز ممبر ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جن میں راشد منیر صاحب ہیں، عاطف منیر صاحب ہیں، میاں اعجاز صاحب ہیں، بلال قدوس صاحب ہیں، میاں ندیم صاحب ہیں، میاں عبدالسلام صاحب ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فائنینشلی ہمیں سپورٹ دی، اور ہم یہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنے میں یہ ساری ایکٹیویٹی کا مقصد نام بنانا نہیں، خدمت کرنا تھا، عوام کی خدمت کرنا تھا. اور یہ ضروری سمجھا جائے اس چیز کو کہ آپ کے لیے جو بھی آواز اٹھائی جا رہی ہوتی ہے یا جو بھی ایسی آگاہی مہم ہوتی ہے وہ آپ کے مستقبل کی ایک نوید ہوتی ہے. اسے ماننا، اس پہ یقین رکھنا، یہ اب آپ پہ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر آتے رہے ہمیں، انہوں نے ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کرونا جیسی بیماری سرے سے ہے ہی نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ نظر ہی نہیں آتی ہمیں. میں نے تو کوئی پیشنٹ نہیں دیکھا. میں مخصوص علاقوں کی بات نہیں کروں گا، لیکن بہت ساری آوازیں آج بھی بلند ہوتی ہیں جن کا یقین ہی نہیں ہے کہ کرونا ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا رکھتے ہیں خیال؟ اچھا، اس کی نا بنیادی میں آپ کو 2-3 وجہ بتا دوں کہ ٹھیک ہے لوگوں کی اپنی سوچ ہے اور سوچ کو بدلنے میں ایک ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ یقین نہیں ہے کہ کرونا نام کا کوئی وائرس ہے یا نہیں ہے، پہلے تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ہر بڑے ہاسپٹل نے کچھ وارڈز مخصوص کر دی ہیں کرونا پیشنٹس کے لیے. بالکل. پہلے تو یہ ایک عوام میں غلط افواہ پھیلائی گئی کہ کوئی بھی پیشنٹ اگر چسٹ انفیکشن کے ساتھ جائے گا ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل انتظامیہ اس کو کرونا وارڈ میں ڈال دے گی، اس کو انجیکشن لگا دے گی اور وہ مر جائے گا، اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ مائلڈ چسٹ انفیکشن کے ساتھ جاتے ہیں تو یو بیکم جسٹ سسپیکٹڈ کرونا پیشنٹ، آپ کو شک کی بنیاد پہ انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے. اچھا، جب آپ کا سیمپل لے کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس میں 24 گھنٹے لگتے ہیں. جب 24 گھنٹے لگتے ہیں تو اس دوران بہت ساری افواہیں اس فیملی کے درمیان میں پھیل جاتی ہیں کہ جی اسے تو کرونا ہو گیا اور اسے کرونا وارڈ میں داخل کر لیا، اس کو اٹھا لائیں، اس کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. موسٹلی یہ ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد ان میں سے اکثر پیشنٹ نیگیٹو ہوتے ہیں، ان کو ود لٹل سارٹ آف ٹریٹمنٹ پرسکرپشن انہیں وارڈ سے فارغ کر دیا جاتا ہے، اور جو کرونا پازیٹیو ہوتے ہیں انہیں کرونا وارڈ میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اور کرونا بیماری کا یہ فینومینا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. اس میں مائلڈ، ماڈریٹ اور سویئر. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں کرونا مرض میں مبتلا ہوئے، لیکن ان کا امیونٹی سسٹم 5 سے 7 دن میں ڈیزائن ہو گیا، اس نے ایک ایسا امیون سسٹم ڈیولپ کیا اور وہ کرونا سے باہر آ گئے ود آؤٹ کرونا ٹیسٹ، ود آؤٹ اینی کمپلیکیشن. بالکل صحیح. اچھا، وہ اب نیگیٹو سائڈ پہ چلے گئے. اب کچھ ہیں جو ماڈریٹ انفیکشن میں آ گئے مائلڈ سے، انہیں تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو سویئر میں گئے ان میں سے وہ پیشنٹ ہیں جو ڈائبٹیز مولائٹس،
کارڈک مولائٹس، جن کو مختلف ملٹیپل ڈیزیز تھیں اور ان کا سارا امیون سسٹم ان کو ٹاپل کرنے میں لگا ہوا تھا، ان پہ کرونا کا اٹیک سویر ہوا اور تھوڑا سا ایجڈ، تو ان کی مثال لے کے لوگوں نے سوسائٹی میں گمراہی پھیلائی. حالانکہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، بڑے وی آئی پی طریقے سے ہر ہاسپٹل کرونا کے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہا ہے، اور آپ کے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں تک ارینجمنٹ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ لیب سے کرونا ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو ود آؤٹ آئی ڈی کارڈ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو منسٹری آف ہیلتھ میں آپ کا نام چلا جاتا ہے، اور منسٹری آف ہیلتھ نے جو ادارے کانسٹیٹیوٹ کیے ہیں وہ آپ کو کال کرتے ہیں کہ آپ نو کرونا پازیٹیو، آپ اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں گے اور اپنے دوسرے فیملی ممبرس کو علیحدہ کریں گے، ان کی چیک اپ کروائیں گے تاکہ خدا نخواستہ آپ بیماری کے پھیلاؤ کا سبب نہ بنے. تو لوگ اس کمپلیکیشن سے ڈرتے ہوئے موسٹلی چیک اپ نہیں کرواتے یا غلط کوڈ کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے اپنی جگہ پہ پورا اس کا ارینجمنٹ کیا ہے. لوگوں کے تاثرات کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو یہاں ایسی صورتحال کی وجہ سے مجھے جہاں تک لگتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے گھروں میں ہی اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہے، لیکن اس کی وجوہات سے فیملی جو ہے اس میں منتقل ہوا بڑی آسانی سے. اور میرے ایک دوست ہیں جو ہمارے ساتھ انہی دنوں ایک واقعہ شیئر کر رہے تھے کہ ہمارے جاننے والے ہیں، ان کی مسز جو ہیں ان کو کرونا ہے، لیکن وہ اس کے جو ہسبینڈ ہے وہ اس وجہ سے ہاسپٹل نہیں لے کے گئے کہ جی اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا اور پتہ نہیں وہاں ٹریٹمنٹ ہے نہیں ہے. اور یہاں تک کہا جاتا ہے جی کہ وہ خود موصوف جو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ جو جس طرح سے بھی وہ کر رہے ہیں، اور سیکنڈلی وہ مارکیٹ بھی جاتے ہیں، وہ گروسری کے لیے بھی جاتے ہیں، سارے معاملات جو ان کے چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایسے شخص سے جو ہے وہ کتنی آسانی سے کرونا جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں منتقل. اچھا، اس سب سے بڑا ظلم کیا ہے معاشرے میں کہ اگر آپ انفیکٹڈ ہیں کسی وائرس سے تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس معاشرے سے علیحدہ نہیں کرتے، اور بیچارے وہ لوگ، اگر ایک بندہ اپنے 6 ممبرز کی فیملی کا واحد کفیل ہے، اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں وائرس. ایک عورت ہے جو اپنی فیملی کی کفالت کرتی ہے، جس نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اس کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اپنے بہن بھائی جو آپ کی اتنی کیئر کرتے ہیں، آپ کے بلڈ ریلیشنز، ان کو آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ ساری سوسائٹی کو کولیپس کر دیتے ہیں. اسی لیے جب فیصل آباد پلاٹینم لائنز کلب نے یہ کیمپ کیا ہیپ بی اور سی کی اویئرنیس کے حوالے سے، تو میں جو پیشنٹ جن میں یہ وائرس ڈائگنوز ہو جاتا تھا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ آج کے بعد جب آپ خواتین سے کہتا تھا کہ اگر آپ پارلر جاتی ہیں تو وہاں بتائیں، اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ جاتی ہیں، انجیکشن لگواتی ہیں، میڈیسن لینے جاتی ہیں ڈاکٹر سے، وہاں پہ بتائیں کہ مجھے یہ وائرس ہے. یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ کی لگی ہوئی سرنج کے ساتھ وہ کسی دوسرے کو انجیکشن لگائے، آپ کے پارلر میں یوز کی آئٹمس کسی دوسرے پہ یوز کرے اور آپ بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بنے. جب آپ اس قسم کی غفلت برتتے ہیں سوسائٹی میں، یہ ناقابل معافی جرم ہے. بالکل ایسے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اب لوگ جو ہے، ہمیں مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ سوسائٹی نے اب یہ ماننا شروع کیا ہے کہ ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں، ایسے لوگ جن کو شاید ماسک کے نام کا نہیں پتا تھا، ان کو میں نے دیکھا ماسک لگائے. تو رزلٹ یہ ہے کہ لوگوں میں، چونکہ ایک سوشیالوجی کا اصول ہے کہ جب کوئی بھی چینج معاشرے میں آتی ہے تو شروع میں ایک بہت بڑا حصہ معاشرے کا اس کو رزسٹ کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہی معاشرے کا حصہ اس کو اپنا لیتا ہے. یہ ایک مت ہے اور یہ سب سوسائٹیز میں ہوتا ہے، اور ہمیں صرف پاکستانی معاشرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. جرمن نے اور فرینچ میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کرونا کی پابندیوں کے خلاف کہ ہمیں آنے دیں سڑکوں پہ، ہمیں کاروبار کرنے دیں، ہمیں موو کرنے دیں. تو یہ خاص طور پہ ہمیں اسی نقطہ نظر پہ فوکس نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستانی سوسائٹی خدا نہ خواستہ گروم نہیں کر رہی یا ایڈوائسز کو سیریس نہیں لے رہی. یعنی آپ پریکاشنز لیتے ہوئے آپ اپنے کام جو ہے اسے جاری رکھ سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا ڈسٹینس جو ہے مینٹین رکھیں، آپ ماسک جو ہے وہ لگا کے رکھیں، آپ ہینڈ سینیٹائزر جو ہے جہاں بھی آپ کی کوئی شاپ ہے، آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں اس کا استعمال جاری رکھیں، لوگوں سے تھوڑا ملنا ملانا جو وہ کم رکھیں. تو میرا خیال ہے. اچھا، اس میں یہ چیز تھی کہ
کچھ لوگ جو ہیں وہ جو اپنے آپ کو اس ڈر سے ایک پینک تھا نو ڈاؤٹ کہ اگر پچھلے لیئر کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ تھا. ابھی چلے لوگوں میں کم نظر آتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کی پھر بھی بہت ضرورت ہے اور آپ کو بچنا ہے. یہ بہت ہی ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے, خاص طور پہ جو اس کی سب سے بڑی وجہ کہ لا علاج اس وجہ سے اگر آپ اس کا خدا نہ خواستہ ایک ایسی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں اس کا علاج واقعی میں ناممکن ہو جاتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے اس کے بچاؤ کے لیے آپ کو تھوڑی سی اس کی حفاظتی تدابیر جو ہے وہ لینی چاہیے, اپنانی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر جو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس بارے میں, دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے یار تو بڑا وہمی ہے, اور وہم جو ہے یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ خود بہت بڑی بیماری ہے. تو ان لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ بھی نہ کہ بڑھائے جائیں کہ ان کو فالو کیا جائے, بلکہ ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے یار تو تھوڑا ڈفرینٹ لگتا ہے, تو زیادہ ڈر گیا, تیرے اندر کچھ زیادہ ڈر ہے شاید اس بارے میں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اچھا ایسا ہے کہ مجھے میرے مرشد عبدالسلام صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہمی ہونا انسان کی صحت کے لیے اچھا ہے. اچھا ہے بالکل, کیونکہ اگر آپ اتنے دلیر ہو جائیں کہ آپ معاشرے کی جو حقیقتیں ہیں ان کو نہ قبول کریں تو پھر تباہی آپ کا مقدر ہے. دیکھیں یہ جو وائرس ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے موسٹلی جب آپ فیس ٹو فیس کانٹیکٹ کرتے ہیں, جی آپ کے درمیان کوئی پراپر ڈسٹنس نہیں ہے, اور جب آپ نے ماسک لگایا ہے اور آپ کے اپوزٹ بندے نے ماسک نہیں لگایا, تب بھی 80% چانسز ہے کہ آپ کو یہ وائرس ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. جب آپ دونوں نے یہ ماسک لگا لیا ہے تو پھر اس کی ٹرانسمٹ ہونے کے چانسز بہت کم, نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اس لیے یہاں صرف ایک شخص کے پرہیز کی ضرورت نہیں ہے, یہاں ساری سوسائٹی کو یہ فالو کرنا ہے. اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم بینک سب ان دنوں میں جاتے ہیں, کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں, تو ایک نیا کلچر پروموٹ ہوا ہے, نو انٹری وداؤٹ ماسک. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ کولڈ ویدر ہے, روٹین میں لوگوں کو فلو ہوتا ہے, اور یہ فلو بھی ایسے ہی ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس فلو میں کرونا وائرس ایڈ کر لیا آپ نے, تو آپ تو اس کو نارمل لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی امیونٹی اس کے خلاف بہتر فائٹ کر رہی ہے. جو آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے وہ کمزور ہے, تو وہ تو اس کو تو لے ڈوبیں گے آپ. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بندہ اس کو کرونا ڈائگنوز ہو گیا, وہ بندہ ٹھیک ہے, جس بندے نے اس کے ساتھ انٹریکشن کیا وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا. تو اس میں سارا لاجک یہ تھا کہ اس بندے کو ڈائبٹیز تھی, اس بندے کو کارڈک ایشو تھے, اس کا امیون سسٹم کمپرومائزڈ تھا, تو آپ نے جب اس کو ٹرانسمٹ کیا تو وہ کولیپس ہو گیا. آپ بچ گئے چونکہ آپ بہتر امیون سسٹم کے مالک تھے. تو یہ جو چیز ہے یہ غلط فہمی کی بنیاد بنتی ہے کہ یار اس کو تھا یہ تو ٹھیک ہے, وہ کسی اور وجہ سے گیا ہے. ایسا نہیں ہے, چونکہ آپ آلریڈی بہت ساری بیماریوں کے خلاف لڑ رہے تھے, آپ کے سارے امیون سسٹم نے ان کی طرف محاذ کھولا تھا, اور آپ میں جب کرونا وائرس گیا تو آپ کا امیون سسٹم ڈیزائن نہیں تھا اس وائرس کے اگینسٹ. وہ جو 4-5 دن پہلے ہوتے ہیں جس میں امیون سسٹم ڈیزائن ہوتا ہے, تو اسی میں آپ کولیپس میں چلے گئے, آپ ماڈریٹ سے سویئر میں چلے گئے. اور جب آپ کی سچویشن گرتی ہے, آپ وینٹ پہ جاتے ہیں, تو اس وقت جو ڈیمورلائزیشن ہوتی ہے, میرے ایک لائن فیلو ہیں شاہین تبسم صاحب, آل پاک فیصل آباد ہاؤسنگ ایسوسیشن کے صدر بھی رہے ہیں, وہ 15 سے 16 دن وینٹیلیٹر پہ رہے. صرف اس وجہ سے سیریس ہوئے کہ وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ تھے, ویٹ ان کا زیادہ تھا, اور ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی کرونا کی وجہ سے, اور وہاں سے انہیں ٹرانسمٹ ہوا تھا. تو انہوں نے زندگی اور موت کی جنگ لڑی شاہین تبسم صاحب. ایسی بے شمار مثالیں میرے سامنے. تو یہ جو ہے نا, یہ پہلے تو اس حقیقت کو تسلیم کریں, پھر اس کے بعد اس چیز پہ آئیں کہ اگر ہم یہ سٹیپ زندگی میں کریں گے تو اس چیز سے محفوظ رہیں گے. ویری سمپل. جی آپ سن رہے ہیں پروگریسو پاکستان پروگرام, اور مجھے کہتے ہیں عاطف خان. میرے ساتھ آج موجود ہیں لائن محمد جاوید شریف صاحب, اور آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, میڈیکل پروفیشنل ہیں, اور یہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے. جو بھی آپ شامل ہونا چاہیں, آپ لوگوں کی کالز میں ابھی شامل نہ کر سکا, ابھی بھی آپ کی جو کالز ہوں گی اسے میں ضرور اپنے پروگرام میں شامل کروں گا. 0334 19 66 966 یہ نمبر ہے. کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں, کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں, میسج کیجیے
کیجیے, کال کیجیے, آپ کے تمام تر سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے. اور ان تمام کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں سن رہے ہیں, اور ان تمام کا بہت بہت شکریہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم فیس بک آفیشیل پیج پہ لائیو بھی ہیں, پروگریسو پاکستان لکھ کے سرچ کیجیے, پیج کو لائک بھی کیجیے گا, اور وہاں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ کرونا کے حوالے سے آپ کے کلب نے جو ہے وہ کن ایریاز کو ٹارگٹ کیا؟ اگر کچھ لوگ جو ہیں مخصوص ایریاز کو ہی آپ نے ٹارگٹ کیا, یا پھر جو بھی ایک اوپن سمجھ لیجیے کہ فیور تھی لوگوں کے لیے, جو لوگ جو ہیں وہ آنا چاہیں, جو آپ جس طرح ضروری بات ہے اور اہم تھا کہ ماسک جو ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے, چونکہ بلیک میں ماسک جو ہیں وہ بکنا شروع ہو چکے تھے. اور یہ ایک المیہ ہے کہ اس پہ بھی ہم آتے ہیں, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ہینڈ سینیٹائزر جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا, اس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگیں, اور ماسک جو ہے چونکہ ضرورت بن گیا تھا, ضرورت نہیں مجبوری بھی, تو اس وجہ سے اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی پکڑ میں نہیں آ رہی تھیں. تو ایسی صورتحال میں کس طرح سے آپ نے کام کیا, اور کس طرح سے کن ایریاز کو ٹارگٹ کیا, اور یہ دوسری صورتحال ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں اپنے عام جو ہمارا ایک طبقہ ہے کہ جن کے لیے بڑا مشکل ہے روز 10 روپے کا ماسک لینا اور پھر اسے ہر 2-3 گھنٹے بعد چینج کرنا, جی. تو میں ان کی آسانی کے لیے یہ بتا دوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی رومال, کوئی ایسا کپڑا اویلیبل ہے تو آپ اسے اپنے منہ کے اوپر باندھیں, اور روز جب رات واپس گھر کو آئیں تو اسے دھو کے ڈال دیں اور پھر صبح باندھ لیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہینڈ سینیٹائزر ہے یہ صرف وہاں یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس صابن اویلیبل نہیں ہے, پانی اویلیبل نہیں. ٹھیک ہے. ورنہ غیر ضروری اس کا جو استعمال ہے جہاں پہ صابن اور پانی اویلیبل ہے, یہ اس کا غیر ضروری استعمال ہاتھوں کے لیے نقصان دہ. اچھا. کیونکہ اس میں بہت سارے سب سٹینڈرڈ برانڈ آ گئے ہیں, ایسا مٹیریل لوگ اس میں ڈال رہے ہیں جس کا دور دور تک اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ وہ وائرس کو ختم کر رہا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے ہماری سوسائٹی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے. مجھے شرمندگی ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ میں اس سوسائٹی کا حصہ ہوں کہ جہاں پہ 50 ماسک کا ڈبہ 75 روپیز میں ملتا تھا, وہ ڈبہ 1500 روپے میں بھی بکا ہے. بالکل ایسے. اور ہینڈ سینیٹائزر تو خیر نایاب ہو گیا تھا. تو سوسائٹی کا اخلاقی پہلو بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. لیکن وہاں جو اچھا پہلو سوسائٹی کا سامنے آیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہماری طرح ہم اکیلے نہیں ہیں اس حوالے سے. بالکل ہماری طرح بہت سارے ایسے لوگ آگے آئے جنہوں نے ماسک بھی ڈسٹریبیوٹ کیے, ہینڈ سینیٹائزر ڈسٹریبیوٹ کیے, سوپ ڈسٹریبیوٹ کیے. اور اس وقت بھی ہمارے آفس میں ڈھیر لگا ہوا ہے ماسک کے ڈبوں کا. اور ہم مختلف, جب سکول کھلے تھے تھوڑی دیر کے لیے, ہم نے بہت سارے سکولز میں جا کے ہینڈ سینیٹائزر پرووائڈ کیے, ماسک دیے, اور انہیں یہ بتایا کہ آپ یہ ماسک ان ضرورت مند بچوں کو دیں. موسٹلی گورنمنٹ سکولز کو ہم نے ٹارگٹ کیا کہ وہاں لو انکم جو ہیں پیرنٹس کے بچے پڑھتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈورنگ وزٹ ہمیں یہ ایک سمجھ لیں کہ آشکار ہوئی حقیقت کہ جو گورنمنٹ سکولز کا سٹاف ہے وہ پرائیویٹ سکول کی نسبت بہت پڑھا لکھا ہوا ہے. ان کی بلڈنگز زیادہ بڑی ہیں, ایریا ان کے پاس زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہ حقیقت آشکار ہوئی. بچے بڑے بریلینٹ ہیں. تو اس حوالے سے فیصل آباد پلاٹینم لائنز کلب نے اس میں بہت زیادہ سرو کیا ہے کہ ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر جہاں پہ لوگ پریشان تھے کہ وہ کہاں سے لیں, ہم نے ان کو باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ وہ تمام جاتے بتا دیجیے کیونکہ پروگرام کا وقت اب اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, اور میں چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں, یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے, چھوٹی سی کاوش ہے. ارادہ جو ہے یہ بہت یقین کے ساتھ اگر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنی اصلاح کا بیڑا خود اٹھا لیتے ہیں. پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کے کچھ کہنے سے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھا کیجئے, میں یہ بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بات سنی سب کی جائے. ہم لوگ جب یہ تاثر بھی قائم کر لیتے ہیں کہ مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی یہ جو ایک پروگرام ہے یہ بھی ایک آگاہی ہے آپ لوگوں کے لیے. بات سننا, سن کے عمل کرنا یہ تو مشکل ہے, لیکن ہمارے لیے یہ باعث فخر ہوگا کہ ہماری باتوں کو اس طرح سے سنجیدہ لیا گیا. لیکن ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا, ہم آپ لوگوں کے لیے بھی آتے رہیں گے, ہم آپ لوگوں کے لیے پھر سے آتے رہیں گے, اور یوں ہی آگاہی جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے آگاہی مہم جو ہے اس کا آغاز یوں ہی رکھیں گے. یہ بتائیے گا کچھ سمٹمز ان تمام لوگوں کے لیے جو
اپنے آپ کو فوراً جنہیں چاہیے کہ وہ ہاسپٹل کا رخ اختیار کریں اور اپنے اندر سے یہ ڈر، یہ خوف جو ہے اس کو ختم کریں. یہ لا علاج کسی اور صورت میں جا کے اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے جس طرح اس کی 3 سٹیجز بتائیں، اگر آپ اس میں سے کسی میں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو، اگر آپ ہاسپٹل کا رخ اختیار کرتے ہیں تو بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے بھی، ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو ہم پریکاشنز کا ذکر کریں گے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ غیر ضروری پبلک اسپاٹ پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے. لوگوں کے ساتھ غیر ضروری انٹریکشن نہ کریں. دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اگر باہر جاتے ہیں تو آپ نے ماسک لگا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، اگر آپ شوقین ہیں فاسٹ فوڈ کے، پبلک اسپاٹ سے کھانے کے، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے ابھی موقوف کر دیں. چوتھا، آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ڈبے میں پیک جوس ہیں، جی، بوٹلز ہیں، ان کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ فلو ہو گیا ہے، آپ چھینک رہے ہیں، کھانسی آ گئی، تو یہ ذہن میں رہے کہ ہر کھانسی، ہر نزلہ زکام کرونا نہیں ہے، یہ ایک موسمی بیماری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، ان پیشنٹ سے میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں جو ایکسٹرنزک ایسمیٹک الرجی کے پیشنٹ ہیں، ان کو تو اس سیزن میں ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو اپنے کسی بھی قریبی کلینک سے آپ اپنی سیچوریشن چیک کروائیں. اگر آپ کی سیچوریشن گر گئی ہے، اٹ مینس دیر از اے سیریس سارٹ آف ایشو ود یور لنگس، تو آپ فوراً چیک اپ پہ جائیں گے. اور پھر اگر آپ کا سمپل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم بلڈ کمپلیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے سمپل ٹیسٹ آپ کا ایکس رے چیسٹ. اس کے جو پریلیمنری سائن اور سمٹمز ہیں، ان دونوں انویسٹیگیشن سے ایک اچھا ڈاکٹر انہانس کر سکتا ہے کہ یو آر جسٹ بیکمنگ اے پیشنٹ آف کرونا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو مینشن کر سکتے ہیں، ہم اس مہنگے ٹیسٹ اور اس ٹیسٹ کی طرف نہ جائیں جس کی وجہ سے آپ کو رجسٹر ہونا پڑے. یہ پریلیمنری ٹیسٹ ہیں، ایکس رے چیسٹ اور بلڈ کمپلیٹ، اس سے آپ ویریفائی ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی کے ممبرز جن کی زیادہ ایج ہے، ان میں سے کوئی بندہ فلو کا پیشنٹ بنتا ہے، اس کا سانس لینا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے خطرات زیادہ بڑھ گئے. اچھا، اس کے لیے خطرات کرونا میں مبتلا ہونے کے زیادہ بڑھ گئے. اس کو آپ فوراً سے پہلے ہاسپٹل لے کے جائیں گے تاکہ ان کا تھارولی چیک اپ ہو سکے کہ خدا نخواستہ ان کو یہ مرض لاحق تو نہیں ہوگا. کیونکہ پھر ان پیشنٹ کا سروائیول ریٹ بہت کم ہے. ینگ لوگوں کا سروائیول ہے، لیکن جو ایجڈ لوگ ہیں ان کا سروائیول بہت کم ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کرونا کو کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. بہت سارے ایسی فیملیز جو اپنے بچوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے مجبوراً کرنا چاہتی تھی، ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ سادہ طریقے سے یہ فرائض انجام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ غیر ضروری جو آپ اپنی سوسائٹی میں گیٹ ٹوگیدرز کرتے تھے، آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ محدود کر لیں. اس کے علاوہ آپ کو اپنی ذات پہ فوکس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا. اس حوالے سے آپ کے پاس ایک ٹائم آیا کہ آپ اپنی ذات کو سرچ کریں، آپ کہاں پہ غلط ہیں، کہاں پہ فلاز ہیں. اس میں ایڈ کروں گا، آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا. اس سے اب آپ کو کچھ مہینوں کے لیے شاید کنارہ کشی اختیار کرنا پڑے، تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے میرا خیال. یہ دیکھیں، انسان جو ہے نا، وہ تمام جانداروں میں یہ اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز یہ اپنی اڈاپٹیشن کرتا ہے. اور ڈارون کی تھیوری بھی یہی ہے کہ آئندہ وہ طاقتور نیشن بنے گی جن کی اڈاپٹیشن تیز ہوتی ہے، فوراً سے پہلے اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو حالات کے مطابق. تو یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں، بقا، ہمارا سروائیول، ہماری آسانی اور ہماری وجہ سے دوسروں کی آسانی صرف اس میں ہے کہ ہم جلدی سے اس سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے ہیں. جب آپ اڈیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ میں یہاں پہ ذکر کروں گا کہ جو تحقیق ہے اینتھروپولوجسٹ کی، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے سیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جہالت نہیں ہے. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جو چیزیں اس نے غلطی سے یا بایولوجیکلی سیکھ لی ہیں غلط، ان کو وہ ان لرن نہیں کرنا چاہتا.
ان کا اس نے ایگو کا ایشو بنایا کہ اگر میں وڈرا کروں گا تو شاید میری اتھارٹی ہرٹ ہوتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں یہ بات نہیں سیکھی کہ آپ ہاتھ نہیں دھوتے تھے باقاعدہ, اگر آپ سادگی سے اپنے تہوار نہیں مناتے تھے, تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. یہ زحمت آئی ہے رحمت کی شکل میں. آپ ان کو اڈیپٹ کریں اور اپنی بہت ساری اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جہاں تک یہ لوگ ذکر کرتے ہیں جی یہ کاروبار ہرٹ ہوا, یہ کاروبار ہرٹ ہوا, دس از ناٹ فار دا پرماننٹ بیسس. یہ پرماننٹ نہیں ہے. سچویشن نارمل ہوگی لیکن آپ کو بہت کچھ سکھا جائے گی. اب آپ کو یہ سیکھنا بھی ہے, جیسے 4 مہینے آپ نے گزارے کوارنٹین میں, کمائی ڈسٹرب ہوئی, سورس آف انکم ڈسٹرب ہوا, تو آپ کو یہ بھی پہلو پتا چلا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے حالات پھر ہوں. تو اب آپ کی سیونگ بہتر ہو گئی, اب آپ کا کھانا پینا بہتر ہو گیا. دوسری ٹریجڈی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف کوارنٹین کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کافی نہیں. جب آپ کوارنٹین کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ کا ایکسرسائز کرنا, اپنے امیون سسٹم کو جنریٹ کرنا ایکسرسائز کے حوالے سے, یہ بہت ضروری ہے. تو 30 منٹ کی واک ود ماسک, یہ بھی سارے شہریوں کے لیے بہت ضروری ہے. بہت خوب, بہت زبردست جی, بہت انفارمیٹیو رہا آج کا پروگرام, اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ہمیں ضرور جوائن کرتے رہیں گے. اور تمام تر سننے والے, میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ یہ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ یوں ہی جاری رہے گا. اور پروگریسو پاکستان کی جو خاص بات بھی یہی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے تمام سننے والوں تک وہ تمام تر باتیں جو اہم ہیں, جو ضروری ہیں, جو ہم بالکل حقیر جان کے ان پہ عمل نہیں کرتے, انہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بعد میں بہت سارے مسائل کا باعث بنتی ہیں, بہت سارے مسائل ان سے جنم لیتے ہیں. اور کچھ ایسے مسائل اگر پیدا ہو جائیں کہ جس کا علاج ممکن نہ ہو, جس کا حل ممکن نہ ہو, تو اس وقت انسان جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی یوں سمجھیے کہ ایک نفرت کا رویہ قائم کر لیتا ہے, اور جسے مٹانے کے لیے اس کی پھر تمام عمر جو ہے وہ لگ جاتی ہے. تو ایسی خدا نخواستہ صورتحال کا ہمیں سامنا ہو. ہماری دعا ہے کہ آپ تمام تر لوگ اس کرونا جیسی جو یہ پینڈامک ہے, اس سے ہم نکلیں, اور اس سچویشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جس طرح ہمارے مہمان نے بھی کہا کہ یہ سچویشن جو ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ اب ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے, لیکن یہ کتنے مہینوں تک محیط رہے یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہم چاہیں تو اپنے آپ کو جو ہے جتنی پریکاشنز ہیں وہ لے کے ہم اسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ہم اس سے کل چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, ہم اس سے پرسوں چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی منتقلی بہت آسان ہے, جو بہت جلدی اور بہت آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو محفوظ رکھا, ہم نے اپنے ارد گرد کے باسیوں کا بھی خیال رکھا, ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھا. اسی خیال اور امید کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ بہت سا خیال رکھیے گا ان لوگوں کا جن کو آپ کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جن کا کوئی پرسان حال نہیں, جن کو مسیحا کی تلاش ہے. مسیحا بن کے ان کی خوشی کا باعث بن جائیے, ان کے چہرے کی مسکراہٹ آپ بن جائیے, ان کے چہرے پہ مسکان لا کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیجیے. یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس سے ہنستا کوئی ہے, مسکراتا کوئی ہے, لیکن سکون آپ کو ملتا ہے, سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی پرسوں یعنی سیٹرڈے. آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں سیٹرڈے اور سنڈے 9 سے 11 وائرل آور میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.